बताया था कि नहीं बताया था? मैंने भी कुछ बताया था। बताने से क्या होगा, हम जलसा बर्बाद करेंगे क्या? ठीक है, मत कर कराइए तकरीर। आप जलसा बंद करवाइए। करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। नहीं करेगा तो सब सारा हर जगह पे जाओ। करना पड़ेगा भाई। शेख हुसैन साहब को लाया जाए भाई, जल्दी शेख हुसैन साहब को स्टेज पे लाया जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते। आपके सामने सारी मजबूरी बयान कर दी मैंने, अपने समय से ज़्यादा आपके सामने तकरीर कर दी, चंदा भी कर दिया। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई कि इतना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैंने जलसे में तारीख दी तो किसी के हाथ की नाम की मैंने गुलामी नहीं लिखवाई थी। आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आप गुलाम बन के आ रहे हैं। आप उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, आप बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं आप, स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। मैं भी कसम खाता हूं कि आइंदा इस इलाके में अब इंशाअल्लाह नहीं होगा। बहुत मुझे आज तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है। जिस तरीके का लबो लहजा, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल हो रही है, आप आलिम को बुला करके डरा रहे हैं, उसको जो है आतंकित कर रहे हैं, उसको दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। एक आदमी मुझसे आके कहता है कि संभल के जाइएगा, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मतलब आप इसलिए एक मेहमान को बुलाते, आलिम को बुलाते हैं। मैं मोहब्बत से, नरमी से बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके फेवर की बात कर रहा हूं, और आप इस तरीके से मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई। मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहां सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है। मैं मजबूरी बता, मैं जुमा में बयान कर चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ, जो आप जिस तरीक़ा से इस भरनाठी जलसा में प्रोग्राम दिए हैं और दर्शकों या पब्लिक हर जगह का आए हैं, आपके लिए आपका आवाज़ सुनने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। जिस टाइम आपसे आवाज़ सुनने के लिए आपको बैठना चाहिए, उस टाइम में आप उठ के जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक जो है थोड़ा परेशान है। दूसरी बात है, हमारी मदरसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं, बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब, आप जो स्टेप से चला जा रहे हैं तो हमारी बहुत मदरसे का बहुत ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहाँ तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खतरे में, मैं मगर तकरीर नहीं कर सकता। जब आपकी इज्जत की बात है तो मेरी भी इज्जत की। चलिए, शुक्रान, जज़ाकुमुल्लाह। अपना लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, मैं तो जान का खतरा मोल लेकर के जा रहा था ना। मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ स्टेज पर। शुक्रान, जज़ाकुमुल्लाह व हसन अल जज़ा। ये शेख अगर आपको लगता है कि आपके मेरे स्टेज पर बैठे रहने से आपका जलसा बर्बाद नहीं होगा तो बचा लीजिए जलसे को, मैं जलसे को बर्बाद नहीं कर। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो, अपने खानदान को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली। उससे 3 फायदा होगा, 3 बेनिफिट होगा, 3 लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत पैदा होगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अपनी दौलत
اپنے اوپر خرچ کی تو کیا کی, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کی تو کیا کی. دولت کا صحیح استعمال تو یہ ہے اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد, اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں کون ہے جو ہماری مدد کا حقدار ہے, اور آگے بڑھ کر کے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کرا دیں, کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کا ٹوٹا ہوا گھر بنا دیں, کسی کی مدد کر دیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تیسرا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا, وَبِذِي الْقُرْبَى, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک. اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, اور یتیم کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یتیم کس کو بولتے ہیں؟ اناتھ, جس کے باپ کا انتقال ہو گیا. دنیا میں انسان باپ کی قدر نہیں کرتا, لیکن جب باپ مرتا ہے تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کتنی بڑی دیوار ہوتا ہے باپ. جس بچے کا باپ انتقال کر جائے, جو بچہ یتیم ہو جائے, اناتھ ہو جائے. آج مدرسوں میں دیکھو اناتھ بچے پڑھتے ہیں, جن بچوں کے باپ زندہ ہیں وہ گھر سے فون کرتے ہیں, بچوں کی حال چال لیتے ہیں, بچوں کو پیسہ بھیجتے ہیں, کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے ہیں, بچوں کو ٹافی دیتے ہیں, سامان دے دیتے ہیں. سوچو انہی بچوں میں جو بچہ اناتھ ہے, جو بچہ یتیم ہے, وہ بیچارہ اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے. سارے لوگوں کو پیار کرنے کے لیے ان کا باپ موجود ہے, میرا کوئی باپ نہیں ہے, میرے باپ دنیا میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یتیم کے ساتھ, اناتھ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا والیتاما, اور اپنے یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اور ماشاءاللہ دیکھیے بچہ لایا ہے شادی کا کوئی سامان, کون دیا بیٹا؟ امی دی. چلیے اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس بچے کو کے ذریعے بھیجا ہے, اللہ اس کے چندے کو قبول فرمائے اور اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. میرے بھائیوں, والیتاما, یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں آپ کو کلیئر بتا دوں, تقریر کے آخری 10 منٹ انشاءاللہ میں چندہ بھی کروں گا. 2000 روپیہ ہے, کس کے نام سے؟ رفیق عالم صاحب نے یہ 2000 روپیہ دیا ہے, اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں, یتیم اگر کوئی بچہ ہے, ہو سکے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر. یہ دل کا جو دل کی کٹھورتا ہے, دل کی نرمی, دل کی سختی کو اگر نرمی میں چینج کرنا ہے تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی, مجھے اپنا دل بہت کٹھور محسوس ہوتا ہے, دل بہت سخت محسوس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ امسا براسل یتیم, کسی اناتھ کے سر پر ہاتھ پھیر دو, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو, کسی یتیم کی مدد کر دو, کسی یتیم کے کھانے کا انتظام کر دو, تمہارے دل کی کٹھورتا دور ہو جائے گی. آج مسئلہ تو یہی ہے میرے بھائی, ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اس دل میں نہ اللہ کی محبت ہے, نہ رسول کی محبت ہے, نہ قیامت کا ڈر ہے, نہ آخرت کا ڈر ہے, نہ جنت کی طلب ہے, نہ جہنم سے بچنے کا جذبہ ہے میرے بھائی. تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک. ہمارے نبی تو یتیم تھے, پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا. 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. میرے نبی 6 سال کی عمر میں ڈبل یتیم ہو گئے, ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. میرے نبی سے بڑھ کر کے یتیم کی پیڑا کو کون سمجھے گا, یتیم کے درد کو کون سمجھے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, میں اور یتیم کو پالنے والا, یتیم کا بھرڑ پوشن کرنے والا. قیامت کے دن ایسے آئیں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا. اس لیے یتیم, اگر آپ کے سماج میں, آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ یتیم ہے, ہو سکے تو اس یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لو. نہیں لے سکتے اس کے مدرسے کا خرچہ اپنے ذمے لے لو. نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھو کہ اس کا بہتر بھوشیہ بنانے کے لیے, اس کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک. اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربا, اور اگر تمہارا کوئی ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے, پڑوسی بھی ہے اور چاچا بھی ہے, پڑوسی بھی اور تایا بھی ہے, پڑوسی بھی ہے اور چچیرا بھائی بھی ہے, اگر تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ والجار ذی القربا کا مطلب پڑوسی ہو اور مسلمان ہو.
اسلام تو وہ دھرم ہے میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے، اگر آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، آپ کا پڑوسی کسی بھی سمپردائے سے، کسی بھی ورگ سے، کسی بھی جاتی سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے، آپ کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، آپ کے گھر میں سبزی بن رہی ہے، آپ کے گھر میں دال بن رہی ہے، آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، جب تم جھول بناؤ، جب تم سالن بناؤ، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا بیشی کر دو، پانی تھوڑا سا بڑھا دو تاکہ تمہارے پڑوسی کے بھوکے بچے بھی اس میں سے کھا لیں۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ میرے پیارے ساتھیوں سمے بہت کم ہے، آپ آئیے، آتے رہیے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرام آپ کراتے ہیں اور یو پی سے آپ مجھے بلاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور اللہ نے جتنا نوازا ہے دل کھول کر کے آئیے۔ یہ مال، یہ دولت دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اس مدرسے میں اور قرآن پڑھنے والے ان بچوں کو آپ جو دان دے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کام دے گا، آخرت میں کام دے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ آتے رہیے اور مسافہ کرتے ہوئے یہاں مدرسے کو دان دیتے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت میں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ان 10 باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کہا والجار ذی القربی، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد فرمایا والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تو ہے مگر اجنبی ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارا ریلیٹیو نہیں ہے، تمہارا سمبندی نہیں ہے۔ اگر پڑوسی ہے کسی دوسرے مذہب کا ہے اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والصاحب بالجنب، اور اپنی یاترا میں، اپنے سفر میں، تم بس میں جا رہے ہو، تم ٹرین میں جا رہے ہو، تم کار میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ جو سہ یاتری ہے، جو تمہارے ساتھ کو پیسنجر ہے، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں ٹرین پر ہم دیکھتے ہیں صاحب ٹرین کے ڈبے کے بیچوں بیچ جائے نماز بچھا کر کے نماز پڑھنے لگتے، غلط ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ کسی دوسرے کا آپ آنا جانا بند کر کے، اس کا راستہ بند کر کے آپ نماز پڑھیں۔ کسی نے ویڈیو بنا کے وائرل کر دیا تو 1-2 جگہ کیس بھی ہو گیا، وہ کیس نہ بھی ہو تب بھی اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ ٹرین میں ہیں، اگر آپ ریزرویشن کرا کے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء کا فتویٰ موجود ہے، ٹرین کی سواری ہمارے اپنے کنٹرول کی سواری نہیں ہے۔ کار سے جا رہے ہیں، کار کو روک سکتے ہیں، گھوڑے سے جا رہے ہیں، گھوڑے کو روک سکتے ہیں، اونٹ کو روک سکتے ہیں، ٹرین تو ہمارے روکنے سے نہیں رکے گی۔ تو ٹرین پر آپ اپنی سیٹ پر جہاں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ اب کوئی پوچھے مولوی صاحب ٹرین تو ہماری پورب کی اور جا رہی ہے اور ہمیں نماز تو پچھم کی اور پڑھنا ہے، تب کیسے پڑھیں گے؟ اگر پاسبل ہے، اگر ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کر کے پڑھ لیجئے، اور اگر پاسبل نہیں ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ٹرین میں مجبوری کی حالت ہے، آپ کو جدھر سہولت ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ اور اگر ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے اور راستے میں کوئی اسٹیشن آتا ہے جہاں 15 منٹ 20 منٹ گاڑی رکتی ہے اور اسٹیشن پر کسی کونے میں آپ کو جگہ ملتی ہے، وہاں پڑھ لیجئے۔ اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے
تو پھر آپ اپنی جرنی کو ختم کرنے کے بعد، اپنی یاترا کو ختم کرنے کے بعد، جب آپ کا لاسٹ اسٹاپیج آئے، جب آپ اپنی منزل پر پہنچے، تو ٹرین میں جتنی نماز چھوٹی ہے پڑھ لیں۔ حالات آپ دیش کے دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے آپ کی نماز سے کسی کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہے اپنے گھر میں وہ بہت پیسے والا ہے، لیکن آپ کے یہاں وہ سفر میں آیا تھا، اس کا کسی نے پاکٹ مار دیا، اس کا پرس چوری ہو گیا، اس کا بیگ چوری ہو گیا، یا کوئی آپ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے، فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے مہمان کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، مہمان کو اچھا کھلانا ہے، مہمان کو اچھی عزت دینا ہے۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے، کون آئے؟ فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں پائے کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور بچڑے کا گوشت بنا کر کے لائے، بچڑے کو بھون کر کے لائے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مہمان آئے تو اس کی پسند کا کھانا اس کو کھلانا چاہیے، مہمان کو سمان دینا، مہمان کی عزت کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے مسافر کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو لوگ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے کرمچاری ہیں، تم کسی کمپنی کے مالک ہو، باس ہو، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا تم کوئی کارخانہ چلا رہے ہو، تمہارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ 9 چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد 10ویں چیز کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو گھمنڈی ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جن کے اندر اہنکار ہے، جن کے اندر غرور ہے۔ اللہ غرور کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ نہ دولت کا غرور چلے گا، نہ کرسی کا غرور چلے گا، نہ خوبصورتی کا غرور چلے گا۔ بہت بڑی دولت والا تھا قارون، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، اس کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے ڈوبا کر کے مار دیا۔ بڑی طاقت والی قوم تھی قوم عاد، بڑی طاقت والی تھی قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ہوا کی طرح اڑا دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اہنکاری لوگوں کو، مغرور لوگوں کو، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا، اگر سماج میں آپ کو عزت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، قدر کرو اس کی، عزت کرو اس کی کہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں میں ایک ورچسو دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا ہے، ایک سمان دیا ہے، اس کا درپیوگ نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے اللہ کے لیے، جو اپنے آپ کو حقیر بنا لے اللہ کے لیے، اللہ اس کو اور بلندی دے گا، اور سمان دے گا، اور اونچا مقام دے گا۔ تو یہ 10 باتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اب آپ رات بھر جلسہ انشاءاللہ سنیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کیجئے گا کہ ان 10 باتوں میں سے کتنی بات پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کبھی غور کر لینا گھر میں جا کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بچے تعویذ پہن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگایا جا رہا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی ٹونے ٹوٹکے کر رہی ہیں، غلط راستوں پہ جا رہی ہیں۔ اگر ہو رہا ہے تو جا کے بند کرا دو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے اور اپنی توحید کو برباد مت کرو۔ دوسری چیز، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ تکلیف میں ہیں، آپ اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ جائیے ماں سے معافی مانگیے، باپ سے معافی مانگیے، اور یقین رکھیے جب تک ماں زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو، باپ زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو۔ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی، کاش میں نے اچھا سلوک کیا۔ آج انسان 4 پیسے کماتا ہے، ماں کی دوا کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، باپ کے علاج کے پیسے اس کے پاس۔ ارے ایسی دولت اکٹھا کر کے کیا کرے گا؟
کہ تیری ماں علاج کے ابھاؤ سے مر جائے، تیرا باپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کا محتاج بن جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دور کے پڑوسی ہیں یا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، نان مسلم پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، سفر کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، مسافر ہے، مہمان ہے، اس کا بھی آپ کو سمان کرنا ہے، اور آپ کا نوکر چاکر غلام لونڈی، اس زمانے میں غلام لونڈی ہوتے تھے، آج کے زمانے میں نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور 10ویں چیز یہ ہے اپنے آپ کو اہنکار اور غرور سے بچانا ہے۔ میرے بھائیوں اب آپ آئیے، میں چندے کا کام شروع کر رہا ہوں، آپ آتے جائیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، میں جانتا ہوں آپ جلسے میں آتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور دان دینے کے لیے آتے ہیں، میرے ہاتھ پہ آپ مصافحہ کرتے ہوئے، جو بھی آپ اس ادارے کے لیے، یہ بچے قرآن کا حفظ کر رہے ہیں یہاں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ حفظ قرآن کا مدرسہ ہے، اور آپ، میں نے دیکھا کئی لوگوں نے قرآن بھی یہاں پہ مدرسے کے بچوں کے لیے دیا ہے، آپ قرآن بھی دے سکتے ہیں، آپ رقم بھی دے سکتے ہیں، ان بچوں کے سال بھر کے تعلیم پر اور ان کے کھان پان پر جو خرچ آئے گا اس میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے اور اس مدرسے کا تعاون میرے ہاتھ پہ آپ کرتے ہوئے جائیے۔ میں دونوں طرف سے، میں میرے بھائیوں مجبوری سمجھ رہا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، جلسے والوں کی بھی مجبوری ہے، ہم جانتے ہیں جلسہ چندے کے لیے ہوتا ہے، ادارے کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی جلسے والا یہ نہیں چاہے گا اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا پنڈال لگانے کے بعد جو اس کا ایک ٹارگٹ ہے جلسے کا اور مدرسے کو جو ایک رقم چاہیے، اگر وہ رقم نہ ہو تو یہ مقصد فیل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے کسی بھائی نے 500 روپیہ دیا ہے، آئیے آگے بڑھیے، مت بیٹھے رہیے، اٹھ کر کے آئیے، میرے ہاتھ پہ جو بھی آپ 1000 2000 دے سکتے ہیں دے کر کے آئیے۔ ہمارے بعد مولانا حسین احمد سلفی صاحب ارریہ کے بہت بہترین، مشٹی زبان ان کی ہے، مشٹی بھاشا ہے، منگلا زبان کے اچھے مقرر ہیں، یہ ہمارے کسی بھائی نے 100 روپیہ دیا ہے۔ میرے بھائی، مسافر کی دعا ہے اور ایک عالم کی دعا، خطیب کی دعا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چندے کو قبول کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دان کے بدلے اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ آگے بڑھیے۔ ہاں ٹھیک ہے، دھان ہو مکئی ہو بھی لکھا سکتا ہے۔ یہ کمیٹی کے لوگ گمچھا لے کے بھی گھوم رہے ہیں، ان کو آپ یہاں تک آ نہیں سکتے، اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، دیکھیے جو بھی 100 200 1000 جو بھی آپ دے سکتے ہیں چندہ دیجئے، یہ مدرسہ کے چندے ہی کا جلسہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے آگے بڑھیے، انشاءاللہ یہ چندہ، یہ دان آپ کے کام آئے گا۔ آئیے میرے بھائیو آگے بڑھیے۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر بھی بہت جذبہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو بھی بہت جذبہ دیتا ہے، اپنے سونے کے زیورات اتاریے اور بھیجیے یہاں پہ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے، اس کے حق میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی دے رہے ہیں یہ چندہ اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، 5-10 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس اور ہے، آپ آئیے آگے بڑھیے اور ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ 500 روپیہ ایک اور بھائی نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت میں اور آپ کے ادارے کی محبت میں میں یہ چندہ کر رہا ہوں۔ آپ آگے بڑھیے اور میرے ہاتھ میں آپ جو بھی دے سکتے ہیں دے کر کے جائیے، تاکہ جلسے کی